अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। और ख़बरें बड़ी दिलचस्प और इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त धमाका खेज़ किस्म का एक और इंटरव्यू इंटरनेशनल मीडिया में इमरान खान साहब का आ चुका है और इसके ऊपर फिर से बड़ी बातचीत हो रही है। इस दफ़ा संडे टाइम्स में इमरान खान साहब का इंटरव्यू छपा है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शायद वही बातें हैं जो इमरान खान साहब कई दफ़ा पहले भी कह चुके हैं, लेकिन इसको मैं एक डिफरेंट एंगल से भी देख रही हूँ। वो एंगल आपके साथ शेयर करेंगे। एक और लीगी रहनुमा ने पार्टी छोड़ दी है, इसके बारे में तफसीलात आपको बताएंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली की बातें हो रही हैं फिर से। ये एक्ट क्या है और इसके तब्दीली अब क्यों की जा रही है और इससे क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ जी जिक्र करेंगे कि खलील रहमान कमर साहब जो हैं वो एक वाक़े की वजह से आज ख़बरों की ज़ीनत बने। क्या सूरत हाल बनी उनके साथ, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ एक ख़बर जारी की थी कि जो बड़ी स्क्रूटनी किस्म टाइट किस्म की होगी पीटीआई के लोगों की, जो कि अपने नए जो बयान हल्फी हैं वो जमा करा रहे हैं। तो इसके ऊपर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि मैक्सिमम इलेक्शन कमीशन अब क्या कर सकता है, किस तरह रोका जाएगा इन लोगों को पीटीआई में शामिल होने से। इसके ऊपर बात करेंगे। अगर वक्त बचा तो फिर IPPs के ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए जी, सबसे पहले आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब के इंटरव्यू में क्या है। इमरान खान साहब का एक और इंटरनेशनल जरीदे में इंटरव्यू छपा है और द संडे टाइम्स में इस दफ़ा ये इंटरव्यू छपा है। अब इसके ऊपर सब हैरान भी होते हैं कि जी इमरान खान साहब जेल से कैसे ये इंटरव्यूज़ दे देते हैं और कौन इसमें सहूलत कारी करता है, क्या इसमें वाकई ये इजाज़त होनी चाहिए या नहीं। तो अगेन वही बात है कि जेल में कैदियों को ये सहूलत दस्तियाब होती है कि अगर वो कुछ लिखना पढ़ना चाहें तो वो लिख सकते हैं और लोग उनसे जाके इंटरव्यूज़ भी करते हैं। और ख़ास तौर पे जो सियासी कैदी होते हैं वो तो हमेशा जेल में बहुत कुछ लिखते हैं, लोग किताबें लिखते हैं, लोग इंटरव्यूज़ देते हैं, तो बहुत कुछ उनका तो छपता रहा है माजी में। नून लीगियों का प्रॉब्लम ये है कि उनके कायद ने चूँकि कभी जेल में रहते हुए कुछ लिखने पढ़ने की कोशिश नहीं की, तो उन्हें लगता है कि शायद ये कोई सहूलत है, ये कोई एक्स्ट्राऑर्डनरी पुरतायुश चीज़ है कि जो कोई अगर इंटरव्यू दे दे या किसी का कोई लिखना पढ़ना जो है वो जारी रह सके। तो ये ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ साहब को तो बड़ी सहूलत थी, बहुत सारे लोग जाकर उनको इंटरव्यूज़ भी कराते थे। लेकिन इमरान खान साहब से तो अडयाला जेल में ज़रूर मुलाकात हो जाती है सहाफ़ियों की, लेकिन हाँ उनके वकला उनसे मिलते हैं, वो कुछ ना कुछ सवालात सामने रख सकते हैं मुख्तलिफ जो उनको दिए जाते हों। और जो लोग इमरान खान साहब की पार्टी के लोग मिलते हैं, इमरान खान साहब उन्हें वर्बली जवाब भी दे देते होंगे, वो भी वो जाके बता सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि कागज़ कलम और बाकायदा आमने सामने बैठ के कैमरों के साथ रिकॉर्डिंग डिवाइसेस के साथ ही इंटरव्यूज़ हों। आपने मौक़िफ़ लेना है तो उसके कई तरीके हो सकते हैं, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। असल चीज़ ये है कि लोग उनको सुनना चाहते हैं और उनकी बात को लोग पढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल जरीदे भी इमरान खान साहब से जुड़ी हर ख़बर को अपनी फ्रंट पेज की हेडलाइन भी बनाते हैं, उसके ऊपर आवाज़ भी उठाते हैं, रिपोर्ट्स भी चलवाते हैं। तो ये अब इमरान खान साहब की जो शख्सियत है, जो कि ज़ाहिर है कि आलमी तवज्जो का मरकज़ रहती है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग उनसे रब्ता करते हैं और उनका मौक़िफ़ लेना चाहते हैं। बहरहाल इस इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो उन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात का हवाला देते हुए फिर से ये बात कही है कि जो 8 फरवरी को हुआ बेसिकली ये एक खामोश इनकलाब था, ये एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन थी। और उनका ये कहना है कि मार्शल लॉ जैसा माहौल था, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तादाद में लोग बाहर निकले और टर्न आउट जो था, और फिर जिस अंदाज से उन्होंने एक ऐसी पार्टी जिसका कोई नाम निशान नहीं था बैलेट पेपर के ऊपर, फिर भी उसके उम्मीदवारों को ढूंढ ढूंढ के वोट कास्ट किए, तो ये बेसिकली एक खामोश इनकलाब ही हो सकता है। इसको आप खामोश इनकलाब का ही नाम दीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी एक मैसिव रिगिंग के तरीक़ाकार से कैसे बहुत बड़ा मैंडेट का डाका मारा गया, ये एक अलग कहानी है। लेकिन उनका ये कहना है कि अभी भी जिस तरह उनके साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो ऐसे है जैसे कि वो कोई दहशत गर्द हो, क्योंकि उन्हें डेथ सेल में रखा गया है। 7/8 का डेथ सेल है ये, बहुत छोटा, और इसमें उन्हें कोई ख़ास सहूलत भी नहीं है। और इमरान खान साहब लिखते हैं कि फिर भी मैं यहाँ पर मुतमईन हूँ, मैं अपने अल्लाह पर यकीन रखता हूँ और मेरा ज़्यादातर वक्त जो है वो मुस्तक़बिल की प्लानिंग के लिए गुज़रता है। और उनका ये कहना है कि अगरचे मैं जेल में हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये वक्त ख़त्म होने वाला है जुल्म का, और क्योंकि हक़ को बातिल पे गालिब आना ही होता है।
اور میرے جو لوگ ہیں ان کے لیے میں ایک امید ہوں. اگرچہ میں جیل میں ہوں لیکن میں اپنے لوگوں کے لیے بہادری اور امید کی نظر سے وہ مجھے دیکھتے ہیں, اور میں ان کے لیے بالکل اپنے مستقبل کی پلاننگ بھی کرتا ہوں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ٹائم ختم ہو جائے گا. اچھا, اب یہ جو ساری چیز ہے اس کو اگر آپ انالائز کریں تو میرے لیے اس میں جو ایک دلچسپ اینگل تھا دیکھنے کا وہ یہ تھا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جو کہ جیل میں ہے اور جس کے اوپر کتنے ہی مقدمات ہیں, سینکڑوں مقدمات ہیں, اور اس کو پتہ ہے کہ کچھ مقدمے اگر ختم ہو بھی جاتے ہیں تو نئے بھی بن جاتے ہیں, اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ عدلیہ کے اوپر بھی کس قدر پریشر ہے, جس طرح سے پورا نظام ایک شکنجے میں جکڑا ہوا ہے, یہ سب اس کو آئیڈیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود بھی انٹرسٹنگ بات کیا ہے, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ آپ اس کے آپٹمزم کی حد دیکھیں, ٹھیک ہے, آپ اس کی جو مثبت انداز فکر ہے اس کو دیکھیں کہ اس کو اس بات کا یقین بھی ہے کہ وہ مایوس نہیں بیٹھا ہوا کہ اب تو بس میں یہاں سے مشکل ہی ہے نکل پاؤں یا اس طرح, بلکہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ نکلنا تو میں نے ہے ہی, اور اس کے یقین کی حد یہ ہے کہ وہ اندر بیٹھا یہ بھی پلاننگ کر رہا ہے کہ اس نے باہر نکل کر کرنا کیا کیا. جو ملک کے مسائل ہیں, جو لوگوں کی امیدیں ہیں, جو ملک میں ایک ریفارمز کی ضرورت ہے, جس طریقے سے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, مختلف معاملات کے حوالے سے کیا پوزیشن ہونی چاہیے, وہ بیٹھ کر اگلا آگے کی پلاننگز بھی کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی جو آپٹمزم ہے وہ اتنا یقین کی حد تک ہو کہ آپ اس بات سے قطع نظر کہ پہلے یہ پلاننگ کروں کہ یار میں نے یہاں سے نکلنا کیسے ہے, وہ یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ جب میں نے یہاں سے نکل تو میں نے جانا ہی ہے, نکلنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے. یہ بات میں اس اینگل سے دیکھ رہی تھی کہ یہ آپ ایک بندے کی جو سمجھ لیں کہ مثبت سوچ کی ایک انتہا ہے. عمران خان صاحب اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ جی میں جب میچ کے لیے اتر تھا, بلکہ وہ دوسروں کو بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جب آپ میچ کھیلنے کے لیے اتریں تو پھر یہ مت سوچیں کہ اگر میں ہار گیا تو کیا ہوگا, بلکہ یہ سوچیں اگر میں جیت گیا تو کیا ہوگا. اگر آپ ہار کے خوف سے میدان میں اتریں گے تو پھر آپ کھیل نہیں سکیں گے اپنی فل کیپیسٹی میں بھی. تو آپ جیت کے جذبے اور جوش کے ساتھ اس کو فوکس کر کے پھر آپ میدان میں اتریں. تو وہی چیز یہاں پر بھی امپلیمنٹ ہوتی نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ میں اگر یہیں پہ ہمیشہ رہ گیا تو کیا ہوگا, اگر میں کبھی نکل نہ سکا تو کیا ہوگا, اگر میں یہیں جیل کی کال کوٹری میں مر گیا, مجھے سزائے موت ہو گئی تو کیا ہوگا, بلکہ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ٹائم تو ختم ہونا ہی ہونا ہے اور میں نے باہر نکلنا ہی نکلنا ہے, اور لوگوں کی امید مجھ سے جڑی ہے, اور جب میں نے باہر نکلنا ہے تو فکر اس بات کی ہے کہ لوگوں کی وہ امید پوری کیسے کرنی ہے. اب وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, سیاست کس رخ پہ جاتی ہے نہیں جاتی, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن میں صرف آپ کو جو اینگل اس کا مجھے نظر آ رہا تھا, جو مجھے انٹرسٹنگ لگا, وہ یہ تھا کہ یہ ہے آپ کی جس کو کہتے ہیں مثبت سوچ, جس کے اوپر آپ ہر روشن پہلو دیکھتے ہیں. بہرحال یہ عمران خان صاحب کا جو انٹرویو اس کے اوپر اب یہ پھر سے لے دے ہوگی کہ یہ کیسے عمران خان صاحب انٹرویو دیتے چلے جا رہے وغیرہ, تو وہ چلتا رہے گا معاملہ, لیکن یہ ان کا انٹرویو جو ہے ظاہر لوگ پڑھ لکھ رہے ہیں. اچھا جی, دوسری طرف پی ایم ایل این کی صورتحال یہ کہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور اب ایک اور سینئر رہنما پی ایم ایل این کے آصف کرمانی صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں اور بڑے عرصہ دراز سے اس جماعت کے ساتھ وابستہ رہے ہیں, سینیٹر بھی رہ چکے ہیں اس جماعت کے, اور اب جو ہے انہوں نے پارٹی کو چھوڑنے کا باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر دی. کافی عرصے سے ہی ویسے ان کے ایسے بیانات آ رہے تھے جو کہ وہ ایک سمجھ لیں اختلاف کر رہے تھے پارٹی پالیسی سے, تنقید بھی کر رہے تھے. تو آج اب بلکہ ایک آدھ دن پہلے انہوں نے باقاعدہ اس کو اناؤنس کر دیا کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. اچھا, آصف کرمانی صاحب نے اس موقع پر یہ بھی کہا ہے, جو ابھی کل نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ چل رہی تھی کہ جی غریب کے بل بڑے زیادہ ہو گئے ہیں, بڑی مشکل ہو گئی, تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سب اچھا ہے لیکن سب اچھا نہیں ہے, اور یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی کہ لوگ جو ہیں اس وقت اس قدر تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہیں, اور جو پی ایم ایل این کی اس وقت سیاست ہے وہ کسی طرح بھی لوگوں کے فائدے یا لوگوں کی پسند کی طرف نہیں ہے, بلکہ وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ سیاست کر رہے ہیں. تو بہرحال آصف کرمانی صاحب نے بھی اپنی راہیں جدا کر لی ہیں. اب آ جاتے ہیں جی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی طرف. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آپ کو یاد ہوگا یہ لایا گیا تھا جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے, اور اس وقت سادہ قانون سازی کی گئی تھی جس کے تحت سپریم کورٹ کے رولز میں تبدیلی کی گئی تھی. اور اس تبدیلی میں کیا کیا شامل تھا کہ بینچ بنانے کا جو اختیار ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ پہلے صرف اکیلے ہی استعمال کرتے تھے, اس کو ترمیم کر کے
ایک کمیٹی کو دے دیا گیا، اور یہ کمیٹی بنائی گئی تھی کہ جی 3 رکنی کمیٹی ہوا کرے گی جو کہ 3 سینئر موسٹ ججز پر مشتمل ہوگی. ایک تو خود چیف جسٹس ہوں گے اور باقی 2 سینئر موسٹ جو ججز ہیں وہ اس کا حصہ ہوا کریں گے، اور وہ 3 لوگ مل کے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سا بینچ بننا ہے، اس میں کون سے جسٹس ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سا مقدمہ سنے گا. تو جو روسٹر بنانا ہوتا ہے اس کے لیے یہ کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. اس وقت اس پورے ایکٹ کا مطلب واضح نظر یہ آ رہا تھا کہ چونکہ جسٹس عمرتا بندیال صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ ہم خیال بینچز بناتے ہیں اور اپنے لائک مائنڈڈ جو ججز ہیں ان کو اپنے ساتھ مقدمات میں رکھتے ہیں، اور بہت سے اہم سینئر ججوں کو وہ اہم کیسز کی سماعت میں شامل نہیں کرتے، تو انہیں اس چیز سے روکنے کے لیے ان کے اوپر ایک پہرا بٹھانے کے لیے یہ بنایا گیا تھا قانون. لیکن اس وقت ویسے ہی عمرتا بندیال صاحب کا تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا تھا، اور انہوں نے اس معاملے کے اوپر کیا یہ کہ جب اس معاملے کو چیلنج کیا گیا تو عمرتا بندیال صاحب نے اس کے اوپر ایک اسٹے آرڈر دے دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بھی اگلے چیف جسٹس آئیں گے وہ خود ہی اس معاملے کو نمٹا لیں گے، اور وہ اپنے جو ٹرم تھی اس میں وہ اپنے چیف جسٹس کے پورے جو اختیارات تھے وہ انجوائے کر کے جب گھر چلے گئے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے، اور انہوں نے آ کے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، اس کے اوپر ایک فل کورٹ بنایا، اور انہوں نے اس کو پھر سماعت کے بعد یہ فیصلہ دیا اس پوری فل کورٹ نے کہ جناب پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت یہ بات درست ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی جمہوریت آنی چاہیے، اور چیف جسٹس کو ایک آمر کی طرح تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ 3 رکنی کمیٹی میں یہ اختیارات ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے. اور اس کے بعد پھر آگے ہم نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ 3 رکنی کمیٹی کے ساتھ مشاورت کے بعد ہی بینچز تشکیل دیتے رہے. اگرچہ اس کے باوجود بھی بہت سے بینچز میں ابھی بھی یہ الزام لگتا رہا ہے کہ جی ہم خیال بینچز ہیں، لیکن بہرحال وہ ظاہر ہے اس میں جسٹس منیب یا جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ اس میں ان کی حمایت کرتے ہوں گے تو تبھی وہ بینچ بنتا ہوگا. اور اس سے پہلے بھی جو جج صاحب تھے ان کے حوالے سے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب تھے اس وقت سینئر موسٹ چیف جسٹس کے بعد، تو وہ ان کے ساتھ تھے، تو اس لیے چیف جسٹس صاحب کو کوئی بہت زیادہ مشکل تو پیش نہیں آئی. لیکن اب انہیں ضرور مشکل پیش آ رہی ہے جب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب اگر کسی بات سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر قاضی صاحب کے پاس اکثریت نہیں رہتی. اور یہ معاملہ ہوا جب ابھی نظر ثانی کی اپیل دائر ہوئی PMLN کی مخصوص نشستوں کے لیے، وہاں پر قاضی صاحب لگانا چاہتے تھے سماعت کے لیے اس کیس کو، لیکن باقی 2 جج صاحبان کی طرف سے اس پر اعتراض کیا گیا، تو اس لیے قاضی صاحب ناکام رہے اور جو اپیل ہے وہ نہیں لگ سکی نظر ثانی کی. اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ حکومت ایک دفعہ پھر کوشش یہ کر رہی ہے کہ جی ایک سادہ قانون سازی کے ذریعے دوبارہ سے اس کو چینج کر دے اور واپس اس کو چیف جسٹس آف پاکستان کو اختیارات دے دے کہ جی وہی ماسٹر آف روسٹر ہیں اور وہی اکیلے بینچز تشکیل دے سکتے ہیں. ویسے تو یہ صرف خبر ہی ہے، اور مجھے آنیسٹلی لگتا ہے کہ شاید ایسا نہیں کرے گی حکومت. اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی صاحب تو اب شاید 2-3 مہینے کے بعد چلے جائیں، لیکن اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے جن کے بارے میں اب اس حکومت کو یہ اندازہ ہو چلا ہے کہ وہ کسی دباؤ وغیرہ میں نہیں آ رہے اور وہ کوئی سیٹلمنٹ بھی نہیں شاید کرنا چاہتے. تو پھر اگر ایسے میں اس چیف جسٹس کو مزید اختیارات دے دیں کہ لیں جی آپ کر لیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اب انہوں نے اس کے لیے سوچنا یہ شروع کیا ہے کہ کیوں نہ اس کمیٹی کو بڑا کر دیا جائے اور 5 رکنی کمیٹی بنا دی جائے. اس سے بھی مقصد یہی نظر آتا ہے کہ زیادہ جو ججز ہیں وہ بیٹھیں گے، تو اس میں جو ایسے ججز ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں فیصلہ دیں گے تو وہ زیادہ شاید ہمارے لیے فیوریبل ہو جائے گا. تو وہ اس لیے یہ پلاننگ بھی کر رہے ہیں کہ جس کو ترمیم کر کے 5 رکنی کمیٹی بنا دی جائے. ایک تو مجھے اس بات پہ ہنسی آتی ہے کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں کہ آپ ہر سال چند مہینے بعد اپنی ہی کی ہوئی ترامیم کو کہہ دیتے ہیں کہ اس میں خرابی ہے لہٰذا اس کو چینج کر دیں، اور اس کے اوپر آپ کو معذرت بھی نہیں کرنی ہوتی کہ ہم اتنا غلط کام. اس وقت آپ اس ترمیم کے حق میں کتنا واویلا کر رہے تھے کہ جی ہم نے کمال کر دیا، اور قاضی صاحب کو بھی سب نے ہیرو بنایا کہ جی زبردست دیکھیں انہوں نے اپنے اختیارات دوسرے ججز میں تقسیم کر دیے. لیکن آج وہی چیز ان کے لیے پرابلم بنی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے بیسکلی یہ قانون سازی کی تھی عمرتا بندیال صاحب کے لیے، لیکن وہ قانون سازی اب آڑے آ رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے، اور اب یہ اس لیے ایک دفعہ پھر اس کو بدلنا چاہتے ہیں. تو اس سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ جتنی بھی یہ قانون سازیاں کرتے ہیں وہ ان کی صرف اپنے مفاد میں ہوتی ہیں. جب ان کو جس وقت جو سوٹ کر رہا ہوتا ہے یہ اس وقت اس لحاظ سے قانون کو بدلنا اپنا حق سمجھتے ہیں کہ قانون تو موم کی ناک ہے، اس کو یوں مروڑ دو، اس کو یوں مروڑ دو، اس کو یوں کر دو. کبھی انہوں نے خود ہی یہ ایک قانون سازی کی تھی کہ ریٹائرڈ جج الیکشن ٹریبونل کے ہیڈ نہیں ہوں گے.
اور جب انہوں نے دیکھا کہ سٹنگ جج بات نہیں سن رہے تو اب یہ دوبارہ قانون سازی انہوں نے کر دی کہ جی ریٹائرڈ جج ہی الیکشن ٹریبونل کے ہیڈ ہوں گے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی جو قانون سازیاں ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری بات مان رہا ہے وہ کسی طرح آگے آ جائے، اس کو ہم مقرر کر دیں، مراد بھی دے دیں، تنخواہیں بھی دے دیں، جو کوئی پرابلم کر رہا ہے اس کو کسی طرح سائڈ لائن کر دیں، اس کے لیے قانون سازی بار بار کرنی پڑے، اپنا ہی تھوکا ہوا چاٹنا پڑے، چاٹو لیکن کر ڈالو۔ یہ اس حکومت کی مینٹیلٹی ہے، یہ پچھلے 2.5 سال میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس طرح یہ قانون سازیاں کر کے کھلواڑ کر رہے ہیں باقاعدہ۔ اب پھر یہ کر رہے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں، لیکن ان کو فائدہ پھر بھی نہیں ہونا اگر یہ کرتے بھی ہیں تو۔ ویسے ہی قاضی صاحب کا تو ویسے ہی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا اب اس سارے پیریڈ میں۔ اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ الیکشن کمیشن نے جو شوشہ چھوڑا ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ جناب جو لوگ پی ٹی آئی کے اب نئے بیان حلفی جمع کرا رہے ہیں ان کی سخت اسکروٹنی ہوگی، خاص طور پر ان کے دستخط کی۔ اس کا مجھے تھوڑا سا شک اسی وقت پڑ گیا تھا جب میں نے فیصل وافدہ صاحب کو ایک پروگرام میں سنا، جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی 6-7 لوگوں کے دستخط جعلی ہیں، تو مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ یہ جو شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ اس طریقے سے بھی کچھ لوگوں کو رکاوٹ ڈال کے روکا جا سکے پی ٹی آئی میں شامل ہونے سے۔ اور یہ ہوا بھی جب الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی یہ خبر آ گئی کہ بڑی سخت اسکروٹنی کی جائے گی، دستخط کی جانچ پڑتال کی جائے گی، معاملات کو جانچا جائے گا اور پھر ان لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل سمجھا جائے گا۔ اور اس میں بڑا ابہام ہے کیونکہ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ یہ بھی ابہام ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پہلے سنی اتحاد کونسل کے بیان حلفی جمع کرا دیے ہیں اور اسی کے اوپر ایک اور بیان حلفی اب پی ٹی آئی کا جمع کرائیں گے، تو یہ دو بیان حلفی ایک ہی شخص کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ایک قانونی طور پر بھی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے، لہٰذا اس میں تو ہمیں سپریم کورٹ سے بھی ہو سکتا ہے کہ معاونت لینی پڑے اور اس میں کافی چیزیں کرنی پڑیں۔ تو یہ اب بیسکلی مجھے جو پلاننگ نظر آ رہی ہے کہ کچھ مزید وقت یہ اس طرح گین کرنا چاہتے ہیں کہ 8-10 لوگوں کے جو بیان حلفی ہیں ان پہ اعتراض لگا دیں کہ جی آپ کے سائن اوریجنل نہیں ہیں اور پھر ان کو شامل نہ کریں، بعد میں وہ پھر دوبارہ چیلنج کرتے پھریں کہ نہیں جی ہم نے اپنی مرضی سے جوائن کی ہے پی ٹی آئی، یہ ہمارا ہی دستخط ہیں اور یہ ہماری سگنیچر ہیں اور ہم ہی یہ بیان حلفی جمع کرا رہے ہیں وغیرہ، تو وہ جو ہے پھر ایک مزید کچھ لمبا عرصہ اس کو گزار سکیں۔ تو مجھے یہ رکاوٹ ضرور چھوٹی موٹی نظر آتی ہے اگر انہوں نے ڈالی، لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے کیونکہ دیکھیے اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، اگر یہ ایسی کوئی رکاوٹ ڈالیں گے تو وہ بیان حلفی والے جو بھی ممبرز ہوں گے وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں کہ آپ نے یہ 41 بندوں کو آزاد اراکین کہا اور ہمیں ٹائم دیا، ہم نے اس میں جا کے جمع کرائے ہیں بیان حلفی، اب یہ ہمارے بیان حلفی ریسیو نہیں کر رہے۔ بھئی آپ کے سگنیچرز کا کوئی ایشو ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ چیک بنائیں سگنیچرز کا کوئی ایشو آئے تو جس بندے کے سگنیچر ہوتے ہیں اس سے ویریفائی کر لیا جاتا ہے، تو بھئی اگر کوئی ایشو ہے تو آپ اس بندے سے ویریفائی کر لیں جس کا بیان حلفی، اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ تو وہ اتنا لمبا یہ اس کو لٹکا نہیں سکیں گے، جو ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن فی الحال مجھے مشکل نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی خاص رکاوٹ ڈال سکیں۔ بہرحال کوششیں ان کی جاری ہیں، ہر طرح کی چیزیں چالیں چل کے کسی طرح بھی اس چیز کو کیسے امپلیمنٹ کو روکا جا سکے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے ان کے نوٹیفیکیشن کر بھی دیے کہ یہ ہیں پی ٹی آئی کے اور ان کو مل گئی نشستیں، تب بھی یہ بھی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ پارلیمنٹ کا یا تو اجلاس ہی نہ بلایا جائے تاکہ ان کے حلف ہی نہ اٹھانے دیے جائیں اس وقت تک جب تک کہ نظر ثانی کی اپیل سماعت کے لیے فکس نہ ہو جائے اور جب تک کہ جی وہ فیصلہ نہ آ جائے، یا پھر یہ کہ اگر بلانا بھی پڑے اجلاس تو اسپیکر ایاز صادق صاحب اس کے اوپر خود ہی کوئی سٹینڈ لے لیں اور وہ ان سے حلف ہی نہ اٹھوائیں۔ تو یہ بھی باتیں چہمگوئیاں چل رہی ہیں، لیکن کیا یہ سب اتنا آسان ہوگا؟ کیونکہ ابھی نظر ثانی کی اپیل تو بظاہر لگ رہا ہے کہ ستمبر سے پہلے نہیں فکس ہو سکتی سماعت کے لیے، تو اگر ایسی صورت ہے تو کیا آپ ستمبر تک قومی اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلائیں گے؟ تو یہ بات تھوڑی ہضم نہیں ہوتی، اور ویسے بھی ستمبر میں تو وہ صرف فکس ہوگی، پھر اس کے بعد اس کے اوپر سماعت چلے گی، فیصلہ ہوگا، تو بڑا کچھ بھی اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے، تو کب تک آپ اس چیز کو روک سکتے ہیں؟ تو مختلف پلاننگ ضرور ہیں ان کی، کون سی کامیاب ہوتی ہے کون سی نہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ وقت بتا رہا ہے، لیکن مجھے جو بظاہر میں دیکھ رہی ہوں، جو مجھے نظر آتا ہے کہ اس وقت ان کا اب ایسا ٹائم شروع ہو چکا ہے کہ ان کی ہر پلاننگ ہی فلاپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔